बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन व सामईन किराम, अस्सलामु अलैकुम। Z9 TV के प्रोग्राम हार्ट टॉक एट Z9 में आपको खुश आमदीद। मैं हूं आपका दोस्त, होस्ट और साथी आसिफ सैयद। सबसे पहले हदीस रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फीड द हंग्री, विजिट द सिक एंड फ्री द कैप्चर्स। भूखे को खाना खिलाओ, बीमार की अयादत करो और ग़ुलाम को आज़ाद करो। यह हदीस बुखारी से रिवायत है। नाज़रीन किराम, आज सफ़रुल मुज़फ़्फ़र की 5 तारीख़ है और इस महीने की इब्तिदा ही में सन 61 हिजरी में आले रसूल का काफ़िला करबला में लुटने, कूफे में उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद की ज़्यादतियों के बाद 780 किलोमीटर का तवील फ़ासला तय करता हुआ, जिसमें मसाइब व अलम के पहाड़ टूटते रहे, बिलाखिर शाम के बाज़ारों से होता हुआ दमिश्क में दरबार यजीद तक पहुँचा। रिवायत है कि इस मौके पर दमिश्क शहर को अपनी फ़तह के ज़ोम में हुकूमत वक्त ने सजाया हुआ था। दरबार यजीद में इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम और जनाब सैयदा ज़ैनब अलैहिस्सलाम ने जो खिताबात किए, उसने दरबार यजीद और उसकी बादशाहत और मलूकियत की कलई खोल कर रख दी। अल्लाह ताला से दुआ है कि हम सबको भी हक़ और सच की राह पर गामज़न रखे और हुसैनी मिशन को जारी और सारी रखने की हम हत्तुल मक़दूर कोशिश करते रहें। आइए अब कनाडा की तरफ आते हैं और यहाँ पर कोविड की सूरत हाल के बारे में कुछ नंबर्स आपसे शेयर करूँ। सितंबर 21, 2020 के आदात के मुताबिक पूरे कनाडा में आज तक 1,45,145 केसेस हो चुके हैं, जिनमें से 1,26,215 केसेस रिकवर हो चुके हैं। ओंटारियो की केसेस में 68,128, क्यूबेक में 47,274, अल्बर्टा में 16,739, ब्रिटिश कोलंबिया में 8,208। मगर अमवात पूरे कनाडा में 9,232 हो चुकी है। इसी तरह वर्ल्ड वाइड अगर हम देखें तो 31.4 मिलियन केसेस अब तक हो चुके हैं, जिनमें से 21.5 मिलियन केसेस रिकवर हो चुके हैं और 9,66,000 अमवात हो चुकी हैं। कनाडा में नए केसेस की तादाद बढ़ रही है और अभी एक दिन पहले 478 केसेस का इजाफ़ा सिर्फ ओंटारियो में हुआ और 3 नई अमवात ओंटारियो में हुई। उधर पाकिस्तान की सूरत हाल देखें तो वहाँ पर 3,06,304 केसेस आज तक हुए हैं, जिनमें से 640 नए केसेस हैं। आपको ये ख़बर मिल चुकी होगी कि कंज़र्वेटिव पार्टी के लीडर
ایرن اوٹول اور بلاک کیوبیکوا کے لیڈر فرانکوا کووٹ پازیٹو ہو چکے ہیں، اور کل کی اطلاع کے مطابق ایرن اوٹول کی مسز کا ٹیسٹ بھی پازیٹو ہوا ہے۔ ہم سب کی دعا بھی ہے، تمنا بھی ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ اس کووڈ کی آفت سے محفوظ رکھے، لیکن ساتھ ہی ساتھ ہمیں اس میں احتیاط سے بھی کام لینا ہے۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہم اس وقت وقفے کی طرف جائیں گے۔ وقفے سے واپسی پر ہمارے ساتھ ایک گیسٹ جڑیں گے، ہم ان سے کچھ معاملات پر گفتگو کریں گے۔ ہمیں پوری امید ہے کہ آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے۔ ہم وقفے سے فوراً واپس آتے ہیں۔ جی ناظرین، ایک بار پھر وقفے سے واپسی پر آپ کو خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں Z9 ٹی وی کے پروگرام ہارٹ ٹاک ایٹ Z9۔ اس وقت ہم چلتے ہیں نیو یارک، اور ہمارے ساتھ جڑیں گے پاکستان پالیسی انسٹیٹیوٹ کے سربراہ اور نارتھ امریکہ کی جانی پہچانی شخصیت ڈاکٹر غلام مشتبہ۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ جی وعلیکم السلام آصف صاحب، کیسے ہیں سر؟ آپ خیریت سے ہیں؟ تھینک یو ویری مچ۔ جی آپ کو پھر زحمت دی، یہاں کے لوگ آپ کو سننا چاہتے ہیں، اور امید ہے آج پھر آپ سے مختلف موضوعات پہ ہم آپ کے خیالات جاننے کی کوشش کریں گے۔ ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے تو کیونکہ آپ امریکہ میں ہیں، پالیسی انسٹیٹیوٹ کے CEO ہیں، ہم آپ سے اس وقت کی پریزیڈنشل الیکشن کی صورتحال کے بارے میں جاننا چاہیں گے۔ کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیے، صورتحال یہ ہے کہ ایک اسکور تو بڑا پازیٹیو جو بائیڈن نے کیا کیملا ہیرس کو، جو ہماری آپ کی ٹو کا پارٹ بھی تھا، اور اس وقت کا نام وقت نہیں تھا، اس وقت بالخصوص آپ نے یہ پریڈکشنز کی تھی، اور یہ سوال مجھ سے پوچھا تھا کہ کیملا ہیرس how would she be a candidate for the vice president with Joe Biden، جس پہ ہم دونوں نے متفقہ طور پہ بھی کیا تھا کہ yes, the possibility is very high and the chances are very high, and if she manages to become the vice presidential nominee with Joe Biden, then Joe Biden کا ایک plus point ہو جائے گا، because she is a vocal, a good speaker, and a good expressions ان کی اچھی ہیں، کنونسنگ ہیں، وہ ایبلٹیز چونکہ کیلیفورنیا کی پروزیکیوٹر رہی ہیں، تو وہ ایبلٹیز یقیناً فائدہ مند تھی۔ اس کا امپیکٹ الیکشن کے اوپر ڈیموکریٹس کی طرف کیا رہا ہے، اس سلسلے میں ذرا مکسڈ امپیکٹ ہے اس کا جو ہمیں نظر آیا ہے۔ مثلاً ایک امپیکٹ یہ ہے کہ چونکہ ان کی والدہ انڈین ہیں اور ان کے والد جمیکن ہیں، تو اس کے اندر کہیں نہ کہیں جو ہماری افریقن امریکن پاپولیشن امریکہ کے اندر ہے، اس کو یہ ریکگنیشن میں کہ یہ اس کمیونٹی کو ریپرزینٹ کرتی ہیں، اس میں کچھ لوگوں کی ریزرویشن موجود ہیں۔ تو اس کا مقصد یہ ہے کہ کیا پورے ان ووٹ بینک کو جو افریقن امریکن کمیونٹی کا ووٹ بینک ہے امریکہ کے اندر، اس سے فائدہ اٹھا سکے گی۔ ابھی تک جو صورتحال گراؤنڈ پہ نظر آئی ہے وہ یہ کہ اس کے اندر آگے پیچھے کچھ معاملات ہیں جس میں کہیں کچھ گینز بھی ہیں اور کہیں گینز بھی نہیں۔ مگر ڈاکٹر صاحب، اس آپشن کیا ہے؟ دوسری طرف مائک پینس ہے تو وائس پریزیڈنٹ۔ جی، بات یہ ہے کہ اس الیکشن میں جہاں تک تعلق پریزیڈنٹ ٹرمپ کا ہے، انہوں نے اپنے ووٹ بینک کو ری انفورس کر رکھا ہے، اور ان کے لوگ
جو ٹرمپ کے ساتھ ہیں وہ ان کے اس وقت ڈائی ہارڈ ہیں. ان کی سب سے بڑی سپورٹ جو ہے وہ وائٹ پاپولیشن کے اندر امریکہ میں ڈیپ امریکہ کے اندر موجود ہے اور وہ ریپوسٹ ہے. اب رہا یہ کہ جو ایک بحث ہوتی ہے وہ یہ کہ کیا پاپولر ووٹس اور پاپولر پولز کیا کہہ رہے ہیں. یقیناً ابھی کے مستقل طور پر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پاپولر ووٹس جو ہیں وہ جو بائیڈن کے زیادہ ہیں، لیکن میں اس کو ایک ڈفرینٹ انداز میں پیش کروں گا. پاپولر ووٹس ہلری کلنٹن کے بھی زیادہ تھے اور انہوں نے پاپولر ووٹس 10 لاکھ زیادہ لیے تھے ٹرمپ سے، لیکن جی ایل گور کے بھی زیادہ تھے. جی تو ڈیموکریٹس کے پاپولر ووٹس میرا خیال ہے کہ ابھی ٹریڈیشن نظر آ رہی ہے کہ ڈیموکریٹس پاپولر ووٹس پہ لیڈ کرتی ہے لیکن الیکٹورل کالج پہ آ کر وہ مار کھا جاتی ہے. جی ہاں. تو ہمیں یہی نظر آ رہا ہے کہ جو ٹرمپ کی جو سپورٹ گروپ تھا ٹرمپ کا، اس کے اندر کوئی ایز سچ کمی نہیں ہوئی ہے جس کے اندر کوئی ایسی صورتحال نظر آئے کہ ٹرمپ الیکشن یوز کریں گے. اب آئیے کہ ٹرمپ کے جیتنے اور ہارنے کے پرسپشنز کہاں پر کیا ہیں اور کیوں بالخصوص مسلم پاپولیشن اور اسلامک ورلڈ کے اندر ٹرمپ کے معاملے میں تھوڑا سا کھچاؤ ہمیں نظر آتا ہے. اگر اس پہلو کو آپ دیکھیں گے تو اس کے اندر میں ایک بات آپ کو بتاؤں کہ مڈل ایسٹ کی پالیسی بڑی کمپلیکیٹڈ اور کمپلیکس پالیسی. اس کے اندر ہماری اپنی کمیونٹی کے اندر بہت زیادہ ڈیوائڈ ہے اور مڈل ایسٹ کے اندر یقیناً ہماری کمیونٹیز کے اندر کچھ ایسے گروپس ہیں جو پرو عرب ہیں، کچھ ایسے گروپ ہیں جو پرو ایرانین ہیں، یعنی عرب اور عجم کے درمیان ایک واضح لائن ہمیں اپنی کمیونٹیز کے اندر نظر آتی ہے سو فار امریکن پالیسیز میں. یہ ریفلیکشن جو ہے وہ لوگوں کی پرسپشنز کے اندر بھی نظر آتا ہے. یہ میں اکیڈمک بات کر رہا ہوں. تو آپ کسی کو بھی سپورٹ کرتے ہو یا سمجھتے ہو کہ یہ مڈل ایسٹ کی پالیسی کے لیے بہتر ہے اور نہیں بہتر ہے، یا اس نے کمپرومائزز کیے ہیں، یا اس نے اسرائیل کو ریکگنائز کیا ہے اور اس نے نہیں کیا اور اسٹینڈ لیا ہے فلسطینی ایشو پہ، یہ ایک بڑی لمبی ڈبیٹ ہے. اس ڈبیٹ سے قطع نظر میرا خیال یہ ہے کہ اگر انڈیپینڈنٹلی اس چیز کو دیکھا جائے اور نیوٹرل انالیسس کیا جائے تو ٹرمپ کی پوزیشن کمزور نہیں ہے. الیکٹورل کالج کی بات کر رہے ہیں آپ؟ ہاں، مطلب جو پچھلی ایگزسٹ کر رہی تھی وہ یقیناً الیکٹورل کالج کو ہی ریپرزینٹ کر رہی تھی، پاپولر ووٹس کی بات نہیں کر رہا ہوں. تو اس کے اندر کوئی کمی نہیں ہوئی. دوسری چیز یہ کہ سی این این نے ایک بڑا پول انویسٹیگیٹو ریزلٹس کچھ نکالے، اس کے اندر کچھ انویسٹیگیشنز کی اور مشہور ہوئی وہ بات کہ چائنا کی پوری کوشش ہے کہ کسی طرح جو بائیڈن جیتے اور ٹرمپ الیکشن کو ہاریں. یہ ایک دوسرا اینگل ہے جو مسلمانوں سے ہٹ کر ہے. اس کے اندر یہ ہے کہ ان کا کہنا یہ ہے کہ رشینز چاہتے ہیں کہ ٹرمپ جیتے اور چائنیز چاہتے ہیں کہ ٹرمپ ہارے. اس کے اندر جو لائن آف ڈیمارکیشن ہے دونوں کنٹریز کے انٹرسٹ کے درمیان وہ یہ کہ یو ایس کانگریس ہی چاہتی ہے کہ جتنی کارپوریشنز امریکہ کی چائنا کے اندر ہیں وہ وڈرا کر جائیں اور آئندہ 6 مہینے کے اندر یہ پروسیس کمپلیٹ ہو جائے. اس کے علاوہ ٹرمپ یہ چاہتے ہیں کہ چائنا کے ساتھ کم سے کم انگیجمنٹس، بزنس انگیجمنٹس ہوں اور اس سے چائنا کو نقصان پہنچے گا اور چائنا کے اس نقصان کے نتیجے میں چائنا جو اس وقت اپنا قد بلند کرنے کی کوشش کر رہا ہے اس کے اندر فرق پڑ جائے گا. اب آئیے اس کو اس تناظر میں اگر آپ دیکھیں اس ریلیشن شپ کو اور اس پرسپشن کو، تو اس کے اندر چائنا اور امریکہ کا جو ٹریڈ ہے تو امریکن سائڈ سے یہ ٹریڈ -$473 بلین کا اور $473 بلین مائنس ہونے کا مطلب اس کو اگر سمجھنا چاہیں جو آپ کے سامعین ہیں وہ اس کو اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ پاکستان کا جو اینول بجٹ ہے سالانہ وہ ہے $45 بلین اور یہ جو ڈیفیسٹ ہے امریکہ کا چائنا کے ساتھ بائی لیٹرل ٹریڈ میں یہ ہے $473 بلین. اس کا مقصد یہ ہوا کہ 10 پاکستان کے بجٹس کو ملا دیا جائے تو وہ امریکہ کا صرف ڈیفیسٹ ہے چائنا کے ساتھ بائی لیٹرل ٹریڈ کا. تو یہ والیوم بہت بڑا ہے.
تو اس والیوم کو اگر مد نظر رکھیں اور اگر ٹرمپ صاحب نے یہ فیصلہ کر ہی لیا ہے کہ چائنا کے ساتھ مینیمائز کر دیں گے بائیلیٹرل ٹریڈ کو، تو چائنا کو ایک بہت بڑی چوٹ لگے گی. اور اس سے چائنا چونکہ ایک بہت بڑا ہاتھی ہے، ہاتھی ان ٹرمز آف پاپولیشن، ان کی پاپولیشن بڑی ہے کہ اس کے اندر تھوڑی سی بھی چوٹ جو ہے ان کو ہلا دے گی. تو یہ صورتحال چائنا کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے. ٹرمپ کے جیتنے کی صورت میں سب سے بڑا امپیکٹ چائنا پر ہوگا، اور پھر وہ مسلم طاقتیں جو مڈل ایسٹ کے اندر ہیں اور چائنا کی سپورٹ میں ہیں یا چائنا کے ساتھ الحاق میں ہیں، ان کے اوپر اس کا امپیکٹ کیا ہوگا، اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے. پھر یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ بالخصوص پاکستان جس کی فارن پالیسی چائنا کی طرف ٹلٹ کر رہی ہے اور بڑے واضح طور پہ ٹلٹ کر رہی ہے، اس پالیسی پہ پاکستان کے اوپر کیا امپیکٹ ہوگا. اور ان دا لانگ ٹرم کرونا وائرس میں، جس کو ٹرمپ صاحب کبھی بھی کرونا وائرس اپنی تقریر میں نہیں کہتے ہیں، نہ ہی کووڈ-19 کہتے ہیں، وہ ایک لفظ استعمال کرتے ہیں، چائنیز وائرس. تو وہ بہت ہی کلیئر وہ میسج دیتے ہیں کہ وہ چائنا کے کتنے اگینسٹ ہیں. تو یقیناً اگر چائنا اکنامکلی ہٹ ہارڈ ہو گیا اور اگر پاکستان کے اسٹیکس چائنا کے ساتھ زیادہ ہیں یا اور بڑھ رہے ہیں، تو اس کی صورت میں کیا اس کی امپلیکیشنز ہیں پاکستان کی فارن پالیسی کی، پاکستان کی اکنامک پالیسی پر. پھر ٹریڈ کے اندر ہوا یہ کہ کرونا کی وجہ سے آصف صاحب نہ صرف یہ کہ امریکہ ہٹ ہوا ہے، کرونا کی وجہ سے دنیا کی تمام پاورز ہٹ ہوئی ہیں، تمام پروڈکشن یونٹ سفر کر رہی ہیں، لیبر مارکیٹ ڈیمیج ہوئی ہے، ان امپلائمنٹ ریٹ بڑھا ہے، دنیا کی اکانومی نے بڑا جھٹکا کھایا ہے. اب اس کے نتیجے میں پاکستان نے کیا جھٹکا کھایا ہے؟ پاکستان ایک جھٹکے سے گزر ہی رہا تھا کہ پاکستان کی جی ڈی پی نیچے ہو رہی تھی اور پاکستان کا ٹریڈ کم ہو رہا تھا. وہ اس سچویشن کی وجہ سے اب کتنا اس کو نقصان پہنچے گا، اس کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے. مثلاً ایک بات ڈاکٹر صاحب، یہیں سے ہم اگر کنٹینیو کریں، پاکستان چلتے ہیں، کیونکہ آپ نے پاکستان کا ذکر کیا، تو ابھی موجودہ جو حالات چل رہے ہیں پاکستان کے، اس کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو آپ کے کیا تاثرات ہیں؟ یہ جو ابھی اے پی سی ہو کر ہٹی اور ساتھ ہی نواز شریف کا بیانیہ سامنے آیا، پھر آرمی کا جو موقف آیا اس کے جواب میں، اور آج پتہ چلا ہے کہ کچھ ملاقاتیں ہو چکی تھیں ان کی ایک ہفتے پہلے. اس کے بارے میں 3-4 سوال ایک ساتھ آپ کو کر دیے ہیں، آپ اس پہ ذرا سا روشنی ڈالیں. آصف صاحب، آپ خود ایک بڑے سیاسی ذہن کے مالک تھے اور بڑا انٹیلیجنٹ سوال آپ نے ایک دم گھما کر سارا کر دیا اور اس میں سارا جسٹ لے دیا، اور میں آپ کو اس کا جواب اسی کے اندر دے دیتا ہوں. بات یہ ہے کہ دیکھیے، اس وقت فوج پاکستان کی فارمر ڈی جی آئی ایس پی آر جو فوج کے ترجمان تھے جی آصف غفور صاحب، انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ پاکستان کی افواج اور پاکستان کی پریزنٹ سویلین گورنمنٹ ایک صفحے پر ہے. تو اگر اس بات کو پرائما فیسی لیا جائے اور مستقل طور پہ یہ بیانات کسی نہ کسی شکل میں پاکستان میں آتے رہے جس میں اس بات کو ری انفورس کیا گیا کہ افواج پاکستان اور حکومت پاکستان جو سویلین ایڈمنسٹریشن ہے، یہ دونوں ایک صفحے پر ہیں، تو اگر اس کو ہم اسی طرح لے لیتے ہیں جس طرح ہمیں بات کہی گئی ہے، تو پھر یہ ایک صفحے پر یہ دو پارٹیز ہیں جس کا نام پاکستان کی فوج ہے اور پاکستان کی سویلین گورنمنٹ ہے. دوسرے صفحے پر کون ہے؟ دوسرے صفحے پہ پاکستان کے اپوزیشن کے سیاستدان ہیں، جس کے اندر نواز شریف ہیں، زرداری صاحب ہیں، اور جو بھی پارٹی جس میں مولانا فضل الرحمان شامل ہیں، یہ دوسرے صفحے پر. تو یہ دونوں صفحے کون کون سے ہیں اور ان صفوں کے نتیجے میں اس وقت کیا ہو رہا ہے پاکستان کے اندر؟ اور آل پارٹیز کانفرنس تو یقیناً پھر دوسرے صفحے کی بات ہم کر رہے ہیں کہ ایک دوسرے صفحے پر ہے جو حکومت سے مختلف ہے اور فوج سے مختلف. لیکن پھر بیچ میں ہم نے شیری رحمان کا یہ اسٹیٹمنٹ بھی ابھی دیکھا کل کا، جس کے اندر شیری رحمان نے یہ کہا کہ جی ہم اے پی سی کی پارٹیز کو اور کچھ لوگوں کو، ان حضرات کو بلایا گیا آئی ایس آئی کے میس کے اندر، ٹو بی پریسائز، اور اس میس کے اندر ہم سے پوچھا گیا کہ گلگت بلتستان کے بارے میں
آپ کی کیا رائے ہے, ہم اس کو ایک پروونس بنانا چاہتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو پہلے صفحے پر لوگ ہیں ان کا ایک حصہ جس کا نام فوج ہے, اس نے دوسرے صفحے کے لوگوں کو انوائٹ کیا ان کو اوپینین دینے کے لیے. اس میں ہماری ریزرویشنز ہیں, جس میں پاکستان کی عوام کی ریزرویشنز, آپ کے سامعین کی ریزرویشنز اور آپ کی ریزرویشنز موجود ہیں. وہ یہ کہ گلگت بلتستان پاکستان کا پولیٹیکل ایشو ہے جو انٹرنیشنل فورم پہ اٹھا ہوا ہے. قرارداد 48 جو ہے وہ 948 یونائٹڈ نیشنز کی, وہ واضح طور پہ رائٹ آف پلیبسائٹ یعنی رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن چوز کرنے کا کہ وہ پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں, پاکستان کے ساتھ الحاق کرنا چاہتے ہیں یا انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ کے طور پہ آنا چاہتے ہیں, یہ ان کو رائٹ دیا ہے یونائٹڈ نیشنز. جو بعد میں مشرف صاحب کے زمانے میں 2006 میں جب اٹل بہاری واجپئی سے ان کی نیگوسیشن ہو رہی تھی تو اس کو پھر لسٹ آف ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری سے اس لیے نکالا گیا کہ دونوں کی آربیٹریشن ہو رہی تھی, لیکن پاکستان کا اسٹینس اپنی جگہ برقرار رہا. اس دوران پھر ہم نے یہ دیکھا کہ آرٹیکل 370 جو انڈیا کی کانسٹیٹیوشن کا تھا اس کو انڈیا نے ایبروگیٹ کیا اور انڈیا نے اس کو اپنا پارٹ اینڈ پارسل بنا دیا کشمیر کو, جو یقیناً پاکستان کی اور کشمیری عوام کی نمائندگی نہیں تھی. اس کے بعد پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ کرفیو کا ایک طویل سلسلہ چلتا رہا اور اس کے نتیجے میں وہاں پہ فورس کے ذریعے, پاور کے ذریعے, فوج کے ذریعے, عسکری طاقت کے ذریعے ہندوستان میں ان قوتوں کو دبانے کی کوشش کی. لیکن اس پورے پروسیس کے اندر جو کچھ بھی ہوا اس کو تو ہم قطع نظر ڈسکس کریں گے, لیکن یہ بتائیے کہ پاکستان کی عسکری طاقت کو یہ کس نے مینڈیٹ دیا کہ وہ ویسٹ کے اندر بلا کر پاکستان کے دوسرے صفحے پر جو لوگ ہیں ان سے یہ پوچھے کہ جی آپ کی رائے کیا ہے, آپ کس حیثیت میں بتا رہے ہیں. یہاں پر امریکہ کے اندر آصف صاحب پینٹاگون کے اندر سیاسی لیڈرز کو بلایا جاتا ہے, کانگریسمین کو بلایا جاتا ہے, ڈیفنس کمیٹی کے لوگ ارکان کانگریس کے جاتے ہیں, لیکن کس لیے؟ وہ اس لیے جاتے ہیں کہ ان کی بریفنگ کی جاتی ہے کہ جی القاعدہ کے خلاف جو ہماری وار آن ٹیرر ہے اس کے اندر یہ کلاسیفائڈ انفارمیشن ہے اور یہ ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں تاکہ آپ کو پالیسی میکنگ کے اندر ان ڈیپتھ صورتحال کی انٹیلیجنس کی رپورٹ ملے. آپ کو میس کے اندر کیا انٹیلیجنس رپورٹنگ کے لیے بلایا گیا تھا؟ نو. شری رحمان کے اسٹیٹمنٹ کے مطابق جو پبلش ہو گئی اخبارات کے اندر وہ یہ ہے کہ گلگت بلتستان کو ہم پاکستان کا پارٹ اور فل پروونس اسٹیٹس دینا چاہتے ہیں. ان ادر ورڈز گلگت بلتستان کو آصف علی زرداری صاحب نے ایک پروونس بنایا تھا, لیکن وہ پروونس اس طرح کا تھا کہ جس کے اندر گلگت کی ریپرزنٹیشن پاکستان کی نیشنل اسمبلی میں نہیں تھی. گلگت کی ریپرزنٹیشن پاکستان کی اسمبلی میں نہیں تھی. ان کی ایک اپنی انڈیپینڈنٹ اسمبلی یا کونسل تھا جس کے اندر وہ اپنے فیصلے کرتے تھے, ان کا اپنا چیف منسٹر تھا, لیکن اٹ واز ناٹ فلی مرجڈ ود پاکستانی سسٹم. چنانچہ اب جو انہوں نے بلایا اس کا مقصد یہ تھا کہ پاکستان کے اندر ہم اس کو مرج کرنا چاہتے ہیں بالکل اسی طرح جس طرح آکوپائڈ کشمیر کو انڈیا نے مرج کیا. ڈاکٹر صاحب یہاں پہ میں آپ کو روکوں گا, ہم دوسرے سیگمنٹ میں آتے ہیں وقفے کے بعد اور پھر آپ کو یہیں سے کنٹینیو کروائیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ناظرین, یہ تھے ہمارے ساتھ ڈاکٹر غلام مشتبہ نیو یارک سے, پاکستان پالیسی انسٹیٹیوٹ کے CEO. ہم ان سے گفتگو جاری رکھیں گے اور آپ, مجھے امید ہے کہ اس سیر حاصل گفتگو سے لطف اندوز بھی ہو رہے ہوں گے, آپ کو سوچنے کا موقع بھی مل رہا ہوگا. آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. وقفے کے بعد ہم ایک دفعہ پھر آپ سے جوائن کرتے ہیں. جی ناظرین, ایک بار پھر وقفے سے ہم واپس آئے ہیں. ہمارے ساتھ تھے ڈاکٹر غلام مشتبہ نیو یارک سے, پاکستان پالیسی انسٹیٹیوٹ کے CEO. جی ڈاکٹر صاحب, آپ کنٹینیو کیجئے, آپ کو میں نے روکا تھا وقفے کے لیے, آپ پلیز. اس کے ساتھ یہ ہمیں دیکھنا ہے جہاں پر ہم بات کر رہے تھے تو یہ کہ کیا گلگت بلتستان کو پروونس بننا ہے, یہ فیصلہ کس کو کرنا ہے. کمانڈ اینڈ اسٹاف کالج میں پاکستان کے بانی قائد اعظم محمد علی جناح صاحب نے تقریر کیا, اور کمانڈ اینڈ اسٹاف کالج وہ ہے جہاں پر آپ آفیسرز کو ٹریننگ دیتے ہیں. جی. وہاں پہ انہوں نے کہا کہ جنٹلمین, your job is to defend the borders of Pakistan.
none of your business to interfere in political activities of the country. پر یہ ڈاکٹر صاحب یہ تو اسی کے ساتھ ہی جو لوگ سن رہے تھے نا وہ تو شاید آج اس دنیا میں بھی نہیں ہوں گے، لیکن ساتھ ہی جو لوگ باقی بچے ہیں اس کے بعد آپ نے دیکھا ہے کہ صورتحال تو ایسی تھی کہ 4 دفعہ ہمارے ملک میں مارشل لا لگ چکا ہے، اور جو سویلین حکومت کو آپ سے بہتر کون جانے گا کہ جو سویلین حکومت کو یہ موقع دیتے بھی ہیں تو پیچھے سے جو ہے وہ ڈور ہلاتے رہتے ہیں. تو وہی میں ہم آ رہے ہیں، بالکل آپ نے اس کی جس کہہ دی جو میں کہنا چاہتا تھا. جی بات ہے کہ ان کو یہ رائٹ کس نے دیا کہ گلگت بلتستان کو فل پروونس بننا ہے یا نہیں بننا ہے. یہ ایک ایسا ایشو ہے پاکستان کی فارن پالیسی کا جو پاکستان کی جتنی جنگیں ہندوستان کے ساتھ ہوئی وہ کشمیر پر ہوئی، وہ اسی آرٹیکل پر ہوئی جو آرٹیکل انڈیا نے ایڈوکیٹ کیا، اور اسی آرٹیکل پر ہوئی جو یونائٹڈ نیشنز کے اندر منظور ہوئی قرار تھا. جی اس کے بعد آپ اس کے اندر آل آف اے سڈن آپ اپوزیشن کو بلا کر یہ بول رہے ہیں. آپ کو کس نے یہ رائٹ دیا، یہ مینڈیٹ دیا؟ پاکستان کی پارلیمنٹ نے دیا، پاکستان کی حکومت نے دیا. کہاں سے آئی آپ کے پاس یہ رائٹ کہ آپ ڈسکشن کریں؟ یہ ڈسکشن پاکستان کی پارلیمنٹ میں اچھی رہتی. پاکستان کی پارلیمنٹ میں اس ڈیبیٹ کو اوپن کیا جاتا کہ یہ صورتحال ہے، یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں، اب ہمیں کیا ڈائریکشن دینا ہے، انڈیا کا کس طرح مقابلہ کرنا ہے. پارلیمنٹ سے ہٹ کے آپ نے کیا نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ پرائم منسٹر کہاں تھا؟ Why was the prime minister not present? جو چیف ایگزیکٹو آف گورنمنٹ ہے وہ موجود نہیں ہے، اور ڈائریکٹر جنرل آئی ایس آئی اور پاکستان آرمی کے چیف وہ بھی پاکستان ملٹری نہیں، پاکستان آرمی اونلی، وہ موجود ہیں. کس کیپیسٹی میں؟ ہی از ناٹ دی جوائنٹ چیف آف دی آرمڈ فورسز، ہی از ناٹ دی ریپرزینٹیٹو آف دی آرمڈ فورسز آف پاکستان، ہی از جسٹ دی چیف آف دی آرمی اسٹاف. اور اگر آپ چین آف کمانڈ پہ جائیں تو چیف آف دی آرمی اسٹاف کے اوپر جوائنٹ چیف آف دی ملٹری ہوتا ہے، اس کے جنرل رضا ہیں، اس سے اوپر پھر ڈیفنس سیکرٹری ہے، ڈیفنس سیکرٹری سے اوپر ہمارے کامری پہلوان ڈیفنس منسٹر ہیں، اور ڈیفنس منسٹر کے اوپر پرائم منسٹر ہیں. یہ سارے اسٹیپس کو آپ بھول کر ڈائریکٹ آرمی چیف اور آپ بیٹھ گئے اور آپ کی فیصلہ کرنے لگ گئے. What does it mean? اس کا مطلب یہ ہے کہ کیا ہم اس کا مطلب یہ دیں کہ پاکستان میں there is a student martial law by the army? Obviously you have to justify کہ آپ کس کیپیسٹی میں یہ بات میں اس کے اندر کر رہے تھے. اور we take a strong exception. ڈاکٹر صاحب یہ سنا گیا ہے کہ برابر کے کمرے میں شاید پرائم منسٹر صاحب سن رہے تھے یہ ساری گفتگو. تو برابر کے کمرے میں چھپے ہوئے کیوں تھے؟ وہ چیف ایگزیکٹو تھے. جی یہ سوال تو بنتا ہے. بات یہ ہے کہ یہ وہ پرائم منسٹر ہیں جنہوں نے امریکہ میں آ کر فارن ریلیشنز کمیٹی کے اندر یہ کہا کہ اسامہ بن لادن کو ہماری فوج نے تربیت دی. آپ نے بتائیے کہ دنیا کا سب سے بڑا ڈکلیئرڈ دہشت گرد جس کو ہر کنٹری مانتی ہے کہ دہشت گرد تھا، اس میں کوئی تفریق نہیں ہے کہ مسلم کنٹریز نہیں مانتی ہیں اور نان مسلم کنٹریز مانتی ہیں، ساری دنیا کی کنٹریز اسے دہشت گرد کہتی ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی فوج نے اس کی ٹریننگ دی، اور اس فوج کو آپ کمرے کے پیچھے چھپ کر آگے کر کے کہہ رہے ہیں کہ بات کرو اس کے اوپر گلگت بلتستان پہ. What are you doing? آپ نے فوج کے ساتھ بھارت میں جا کر آپ نے کہا کہ یہ وہ فوج ہے جو بلوچستان کے اندر ہیومن رائٹس وائلیشنز کر رہی ہے. بھارت کی ٹیم پہ بھارت میں آپ نے کہا. آپ نے لندن میں جا کر فارن لینڈ پر جا کر یہ کہا کہ جی مشرقی پاکستان کے اندر پاکستان کی فوج نے ہیومن رائٹس وائلیشنز کی ہیں. آپ نے جا کر کسی کے گھر پہ اپنی سیکرٹ میٹنگ کے اندر کہا کہ اگر 20,000 لوگ باہر آ جائیں تو ہمارے جنرل پیشاب کر دیتے ہیں ڈر کے مارے. آپ نے تو تماشا بنایا ہے فوج کے ساتھ، اور وہ فوج کا سپہ سالار آپ کو پیچھے دھکیل کر خود آگے آ کر پاکستان کے فیصلے کر رہا ہے. دس از سم تھنگ دیٹ از انکمپریہنسبل. کسی آدمی کے لیے جو ذی ہوش ہو، نارمل مائنڈ کا ہو، وہ یہ سمجھ نہیں سکتا کہ یہ ڈائنامکس ہو کیا رہی ہے. واٹ از گوئنگ آن؟ آپ نے پورا چوچو کا مربع پاکستان کی حکومت کو بنا دیا ہے. کبھی آپ کا آرمی چیف جو ہے وہ سعودی عرب جاتا ہے پیسہ لینے کے لیے، وہ ملاقات بھی کرنے سے انکار کر دیتا ہے شہزادہ. کبھی آپ چلے جاتے ہیں ایران پیسہ مانگنے کے لیے، کبھی آپ چلے جاتے ہیں ملیشیا پیسہ مانگنے، کبھی آپ چلے جاتے ہیں ٹرکی پیسہ مانگنے. واٹ از گوئنگ آن؟ اور آپ کو جانے کی ضرورت کیوں پڑ رہی ہے پرائم منسٹر کے ساتھ؟ کیا از ہی یور بیبی whom you are nurturing in the field of politics؟ تو کیا آپ کی انوالومنٹ ہے پالیٹکس کے اندر؟ یہ پاکستانی عوام سے ڈائجسٹ نہیں ہو پا رہی ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ آپ نے ایک میڈیا بریگیڈ سوشل میڈیا پہ بنا دیا ہے جس کا کام یہ ہے کہ جو اس قسم کی گفتگو کرے گا اس کو ماں اور بہن اور جتنی اچھی گالیاں آپ کو دے دی جائیں گی،
ڈالتے رہیں گے اور لوگوں کو فرسٹریٹ کرنے کی کوشش کریں گے, بٹ ناٹ ان ریالٹی, ناٹ ان دا ریئل ورلڈ. یہ صورتحال پاکستان کو بالکل کارنر کر چکی ہے. پاکستان کی فارن پالیسی کی پوزیشن آج یہ ہے کہ یونائٹڈ نیشنز میں کشمیر کوئی ایشو کھڑا نہیں کر پاتے. آپ کشمیر پہ کوئی ریزولوشن لانے کی پوزیشن میں نہیں ہے. آپ سوائے کہانی دینے کے, اور وہ بھی کہانی اپنی عوام کو بیچنے کے اور اپنے کنٹرولڈ میڈیا کے ذریعے آپ اس کو پھیلا رہے ہیں. مثلاً کامران خان کو آپ سامنے کر دیتے ہیں, اور DRI کا ڈائریکٹر جو ہے وہ آ کر یہ بولتا ہے کہ 7,000 روپے 1990s میں میرے دفتر سے, MI کے دفتر سے آ کر لے جایا کرتا تھا. آپ کیا تنخواہ دیتے ہیں لوگوں کو پالتے ہیں, لوگوں کو ماؤتھ پیس بناتے ہیں, ان سے کہلواتے ہیں. پلیز لیٹ دی پیپل آف پاکستان رن دیئر افیئرز. You do your job, اپنا پروفیشنل کام کریں. لیکن ایک بات آپ کے سامنے بڑا کلیئر کرنا چاہتا ہوں, اس لیے کہ پرسپشن جب ہم گفتگو کر رہے ہوتے ہیں تو پرسپشن یہ جاتا ہے کہ ہم شاید فوج کے خلاف کوئی بات بول رہے ہیں. لیٹ می میک ویری کلیئر, none of us, including the host of the program, is against the armed forces of Pakistan. We respect not at all, not at all. armed forces of Pakistan as patriot Pakistani as anyone else. ہماری اس آبجیکشن کا مقصد پاکستان کی فوج ہرگز نہیں ہے. وہ بینیفیشریز ہیں جو پاکستان کی فوج کی وردی سامنے دکھا کر پیزا شاپس کھولتے ہیں. ہماری مخالفت اس کرپشن کے خلاف ہے. ہماری مخالفت پاکستان کے لیے قربانی دینے والوں کے خلاف نہیں ہے, پاکستان کے بارڈرز پر لڑنے والوں کے خلاف ہرگز نہیں. We stand with the armed forces of Pakistan. Let this be very clear in this discussion. اس چیز کو آپ مکس نہ کیجیے. جی شکریہ ڈاکٹر صاحب. ہم انشاءاللہ آپ سے گفتگو کرتے رہیں گے, اور آخر کا یہ پوائنٹ آپ کا بہت ویلڈ ہے, اور ہم یہ واضح کرتے رہتے ہیں. ہماری پالیسی بھی یہی ہے کہ ہم پاکستان کی فوج سے پاکستان کا ایک ایک بچہ محبت کرتا ہے. لیکن جیسا کہ آپ نے کہا کہ کچھ طالع آزما ہمیشہ سامنے آ کر فوج کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اور شاید بلکہ یقیناً انشاءاللہ یہ سازشیں کبھی کامیاب نہیں ہوں گی. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا. انشاءاللہ آپ کو پھر زحمت دیں گے. آپ کے ٹائم کا بہت شکریہ. ناظرین, یہ ہمارے ساتھ تھے ڈاکٹر غلام مشتبہ, پاکستان پالیسی انسٹیٹیوٹ کے CEO. میں کوئکلی آپ کو بتا دوں کہ ہم اس وقت جو لبرل کی نامینیشنز ہو رہی ہیں اس پر گفتگو کرنے کے لیے آپ سے ایک دفعہ پھر رابطہ کریں گے. آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. جی ناظرین کرام, وقفے سے ایک بار پھر ہم آ چکے ہیں. امید یہی ہے کہ آپ ہمارے ساتھ ہی رہے ہوں گے. اس وقت ہم چلتے ہیں. ہمارے ساتھ 2 گیسٹ جڑے ہیں. ایک ہیں خورشید خان فرام ملٹن, اور دوسرے ہمارے گیسٹ ہیں فیصل جاوید فرام مسیساگا اسٹریٹسویل. السلام علیکم ٹو بوتھ آف یو. وعلیکم السلام آصف بھائی. جی خورشید صاحب, شکریہ آپ کا جوائن کرنے کے لیے. میں نے آپ کو اس لیے زحمت دی ہے کہ میں نے سنا کہ آپ دونوں حضرات نے لبرل کی اپ کمنگ نامینیشنز کے لیے, اونٹیریو لبرل کی نامینیشنز کے لیے اپنے اپنے کاغذات جمع کر دیے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ دونوں نامینیشن کے متوقع امیدوار ہیں. ایم آئی رائٹ؟ جی بالکل ٹھیک. آپ جی خورشید صاحب, آپ پہلے اپنے بارے میں بتائیے کچھ مختصر کہ آپ ملٹن میں ہیں, اور جب آپ نے نامینیشن جمع کیے ہیں تو آپ کو جو یہ کچھ عرصے سے صورتحال آن ارتھ ہے کہ شاید لبرل پارٹی کی کوئی چوائسز ہیں یا کوئی چہیتے ہیں یا کسی کو وہ لانا چاہتے ہیں, آپ کے ساتھ تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوا؟ جی نہیں, ایسا کچھ نہیں ہے. بہت شکریہ آصف بھائی, اور جی السلام علیکم ایوری ون. وعلیکم السلام. اور ایسا کچھ نہیں ہے میرے نالج کے مطابق, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ملٹن میں اٹس کمپٹیٹیو رائڈنگ,
اور مجھے پوری امید ہے کہ یہاں پہ بالکل فری اینڈ فیئر نامینیشن پروسیس ہوگا. ٹھیک. آپ بتائیے اپنے بارے میں, کب سے ہیں آپ ملٹن میں؟ جی میں ملٹن میں موو ہوا 2012 میں. اچھا. مئی 2012 میں. اور پھر اگر میں تھوڑا سا بریف بتاؤں کہ جی. میں ایک انجینئر ہوں, پروفیشنل انجینئر ان اونٹاریو. ماشاء میں اللہ. نے NID یونیورسٹی سے پاس آؤٹ کیا, اور وہاں پہ میں کراچی میں ایک ویلفیئر ایسوسی ایشن چلاتا تھا جس میں پاکٹ منی سے ہم لوگ اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ اسٹوڈنٹس کی ہیلپ کرتے تھے اور نیڈی فیملیز کی. تو اچھا. بیک ہوم میں کبھی بھی جو پالیٹکس میں انوالو نہیں ہوا. ہوں. یہاں پہ میں ملٹن میں رہتا ہوں 2012 سے, پروفیشنل انجینئر ہوں اور PMP سرٹیفائیڈ پروجیکٹ مینیجر ہے. اچھا. آپ ابھی بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ میں جی. ویسٹ پہن کر بیٹھا ہوں, تو آئی ایم سپروائزنگ ون آف دا کنسٹرکشن پروجیکٹ ایٹ دا مومنٹ. اچھا. اور لاسٹ 2 ایئر سے میں ملٹن میں سمجھتا ہوں کہ اگر پاکستانی کمیونٹی کی بات کی جائے جی جی. تو آئی ایم دا ون ہو از ویری مچ لائک ایکٹیو ووکل. ان دا کمیونٹی ایکٹیویٹیز. اوکے. اور میں نے کوورڈن کی کمپین میں آئی واز ویری ایکٹیو اور ٹیم ممبر تھا. اسی طرح اسٹیون ڈلڈوکا کی ایز اے ٹیم ممبر آئی ورک. سو آئی ہیو لائک ایکسپیرینس, کمپین ایکسپیرینس فار بوتھ فیڈرل اینڈ پروونشل ایز ویل. اور کمیونٹی ایکٹیویٹیز میں بھی اٹس مائی پیشن. میں چاہتا ہوں کہ پبلک کی میں سروس کروں, اپنے ایکسپیرینس کو شیئر کروں. ٹھیک. میں کینیڈا میں ڈفرینٹ سٹیز میں رہا ہوں, سوسیڈ مری میں رہا ہوں, میں اس کے علاوہ ونیپیگ میں رہا ہوں, آٹوا میں نے پروجیکٹ کیا ہے, مسیساگا اور ٹورانٹو, برمپٹن, یہ تو میرا گھر رہا ہے, GTA. تو میں نے چوز کیا ہے ملٹن کو. ٹھیک ہے. اب میں تو آپ نے کام شروع کر دیا ہے, ممبرز بنانے, لوگوں سے کانٹیکٹ کرنے؟ اچھا. جی میں بالکل ممبرز بنا رہا ہوں بہت ایکٹیولی, اور میری ٹیم مجھے بہت ہیلپ کر رہی ہے. اچھا. تھرو لائک سوشل میڈیا, تھرو واٹس ایپ اور تھرو پرسنل فون کانٹیکٹ. آپ وائس آف ملٹن بھی چلاتے ہیں رائٹ؟ وہ آپ جی میں اس کا ایڈمن ہوں اور کافی سارے اس میں ماڈریٹرز ہیں. تو وائس آف ملٹن میں مینیج کرتا ہوں, جو بالکل فری ہے اور پبلک ہے, اٹ از ناٹ پرائیویٹ. اور آپ دیکھیں گے کہ اس میں ہر پولیٹیکل پارٹی کو میں ایکول چانس دیتا ہوں, بیکاز اٹ از انکنٹرولڈ ون. بالکل بالکل. اب میں آتا ہوں فیصل جاوید آپ کی طرف. آپ ہماری Z9 کی ٹیم کا حصہ بھی رہے ہیں بھی اس وقت, لیکن میں نے سنا کہ آپ نے بھی مسیساگا اسٹریٹسویل سے اپنی نامینیشن پیپر فائل کیے ہیں. پیکیج آپ نے اونٹیریو لبرل پارٹی کے دفتر میں جمع کیا ہے. اس کے بارے میں بتائیے. اور میرا جو خورشید خان سے سوال تھا, آپ نے ایسی کوئی چیز دیکھی کہ جہاں آپ سے یہ کہا گیا ہو کہ نہیں آپ یہ جمع نہیں کروا سکتے فارم, یا آپ کوئی اور رائڈنگ چوز کریں, ایسا کچھ آپ کے ساتھ ہوا؟ جی تھینک یو آصف بھائی فار ہیونگ می آن یور پروگرام. اٹس آلویز اے پلیجر ٹاکنگ ٹو یو. میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے اسٹریٹسویل سے نامینیشن لڑنے کا فیصلہ کچھ چند میرے دوست ہیں جن کے مشورے کے بعد میں نے کیا. اور میں آج جیسا کہ آپ نے پوچھا کہ اگر مجھے کوئی ایشوز یا ہرڈلز آئے ہیں یا کسی نے مجھے پارٹی کی طرف سے کوئی میسیج دینے کی کوشش کی, تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے. مجھے کوئی ایسا میسیج کہیں سے بھی نہیں مل سکا کہ میں یہ اپنے جو پیکیج ہے وہ جمع نہیں کروا سکتا یا میں کسی اور رائڈنگ میں چلا جاؤں. آئی تھنک پارٹی از ناٹ پلئنگ دیٹ کائنڈ آف رول. اٹس پریٹی فیئر ہے پارٹی اس بارے میں. پارٹی اس طرح کے کام نہیں کرتی ہے کیونکہ وہ ایکول اپرچونٹی پہ بلیو کرتی ہے, انکلوسیو پارٹی ہے, اینڈ دے وانٹ ٹو گیو ایوری بڈی اے فیئر چانس. اینڈ آئی ڈونٹ تھنک کہ اس طرح کی کوئی رومرز جو آئی ہیں وہ ان میں کوئی سچائی ہے. یہ صرف ریومرز ہی نہیں ہے فیصل, یہ تو باقاعدہ میں نے کہتے ہوئے بھی سنا, پچھلے پروگرام میں ڈسکس بھی کی تھی یہ بات, اور مجھے بہت عجیب سی بھی لگی تھی یہ بات. لیکن بہرحال جو صاحب یہ کہہ رہے تھے, ہو سکتا ہے وہ
ان کے پیچھے بھی کوئی ان کو یہ کہا گیا ہوگا، لیکن کیوں کہا گیا اس حد تک تو ہم گئے نہیں، اور نہ ہمیں اس کا کوئی جو ایک ریبٹل کے طور پر آیا وہ بھی ایسا کچھ نہیں ہے. تو آپ نے بھی اسٹریٹسول سے اپنی نامینیشن کی کیمپین شروع کر دی ہے، ممبرس سے آپ مل رہے ہیں، نئے ممبر بنا رہے ہیں؟ جی بالکل ایسے ہی ہو رہا ہے. میں پچھلے 3-4 ویک سے اپنی ممبرشپ کیمپین بہت زور و شور سے شروع کر چکا ہوں، اور میں جتنے بھی لوگ ہیں اسپیشلی اس میں میری جو ٹیم کے ممبر ہیں وہ میرا بہت ساتھ دے رہے ہیں، اور میری ٹیم بہت اسٹرانگ ٹیم ہے. یہ وہی ٹیم ہے جو ہمیشہ جس نامینیشن میں جاتی ہے وہ وہاں سے انشاءاللہ انہیں ہمیشہ سکسیس ملتا ہے. اچھا، میری ٹیم جو ہے وہ مجھے بہت ہیلپ کر رہی ہے، اور میں یہاں کے اسٹریٹسول کے لوگوں سے مل رہا ہوں اور ان سے کیا رسپانس ہے اسٹریٹسول کے لوگوں سے؟ جی مجھے بہت اچھا رسپانس مل رہا ہے، اوور ویلمنگ رسپانس ہے، اینڈ آئی ایم پریٹی کانفیڈنٹ کہ میں ایک اچھے نمبرز لینے میں تیار ہوں. اپنے بارے میں بتائیے کچھ فیصل. آپ لوگ ویسے جانتے ہیں Z9 کے حوالے سے، تو لوگ ویسے بھی جانتے ہیں آپ کو، اور لبرل پارٹی کے حوالے سے بھی جانتے ہیں، لیکن جیسے خورشید خان نے اپنے بارے میں بتایا ہے، آپ بھی بتائیے. 20 سال سے مسیساگا کی رائڈنگ، مسیساگا میں رہ رہا ہوں بیسیکلی پچھلے 20 سال سے. مسیساگا ہیز بین مائی ہوم. یہاں سے میں نے 2006 سے سب سے پہلے وارڈ 10 سے میں نے میونسپل الیکشن کنٹیسٹ کیا تھا، کاؤنسلر کا. اچھا جی کاؤنسلر کے لیے. اس کے بعد سے میں ڈفرینٹ کیمپینس میں انوالو رہا، چاہے وہ جسٹن ٹروڈو کی لیڈرشپ ریس تھی، اس کے بعد اقرا خالد کی 2015 کی کیمپین تھی، عمران میاں کی جو 2018 کی کیمپین تھی، اس میں میں نے کافی ایکٹیو رول پلے کیا، جس میں سائنس چیئر تھا، فنڈ ریزنگ چیئر میں تھا. پھر اس کے علاوہ میں نے جو میونسپل کینڈیڈیٹ ہیں اور ہماری ٹرسٹی نوکاڈا گروپ، ان کی کیمپین کا بھی پارٹ رہا. تو آئی ہیو اے ویلتھ آف ایکسپیرینس، اور اس میں مجھے کافی کچھ سیکھنے کا موقع بھی ملا، اور جو کہ میرے آگے کام آئے گا. اور میں نے یہ سوچا کہ میں نے اتنا کام کیا، دس واز دا رائٹ ٹائم ٹو پٹ مائی نیم فارورڈ فار اسٹریٹسول رائڈنگ. کوئی والنٹیئر ورک آپ نے کیا ہو، یا خورشید خان بعد میں آپ ایڈ کر سکیں؟ جی بولیے فیصل صاحب، پھر میں فیصل آپ بتائیے پہلے. جی والنٹیئر ورک کی بات کر رہے ہیں تو والنٹیئر میں نے ہر کیمپین میں کیا، جیسے میں نے آپ کو بتایا. میں نے مسیساگا فوڈ بینک کے لیے کام کیا. جی میرا مقصد یہی تھا. لوکل ماسک کے لیے کام کیا. سو آئی ہیو ڈن ورک ود ڈفرنٹ آرگنائزیشن، ڈفرنٹ فیلڈز. میں جانتا ہوں آپ میئر کی فوڈ جو کیمپین تھی اس کا حصہ رہے ہیں. بالکل ایگزیکٹلی. جی خورشید خان آپ والنٹیئر ورک سے بتائیے. جی بالکل. میں الیکشن والنٹیئر ورک کے علاوہ جو کمیونٹی ایکٹیویٹیز ہے، فار ایگزامپل سسٹینیبل ملٹن ہے ایک انوائرمنٹل اور پروٹیکشن کے لیے، جو کہ بڑی ویل آرگنائزڈ آرگنائزیشن ہے، اس میں والنٹیئر کرتا ہوں. اور اس کے علاوہ جو بھی کلیننگ ایکٹیویٹی، کوئی بھی میونسپل ایکٹیویٹیز، ٹاؤن ایکٹیویٹیز، اور جو اس طرح کے والنٹیئر ورک ہوتے ہیں، میں اس میں بالکل فرنٹ لائن پہ ہوتا ہوں. اور کسی بھی اپرچونٹی کو میں دیکھتا ہوں کہ اویلیبلٹی آف ٹائم، وٹ ایور آئی کین کنٹریبیوٹ، آئی کنٹریبیوٹ مائی ٹائم. چلیں آپ دونوں سے گاہے بگاہے ملاقات رہے گی، ہم آپ کو زحمت دیں گے. میری درخواست ہے ملٹن میں رہنے والوں سے، اسٹریٹسول میں رہنے والوں سے، کہ وہ ضرور اگر ملٹن میں رہتے ہیں خورشید خان سے ملیں، ان سے کانٹیکٹ کریں. وہ اگر مسیساگا اسٹریٹسول میں رہتے ہیں فیصل جاوید سے ملیں، ان سے کانٹیکٹ کریں. ان کے جو ارادے ہیں ان کے بارے میں ان سے ڈسکس کریں. اگر ان کو آپ جانتے ہیں اور ان کو پروفائل اگر آپ نے ان سے ڈسکس کرنی ہے، آپ وہ بھی کر سکتے ہیں. ہم ان کو مزید بھی زحمت دیں گے. اور جو ہمارے اور ساتھی بھی ہیں، ہمارے یہ پلیٹ فارم ان سب کے لیے حاضر ہے. اگر آپ وہ لوگ جو مسیساگا اسٹریٹسول، مسیساگا مالٹن، مسیساگا ملٹن، مسیساگا ایرن مل، کوئی بھی امیدوار جو اس وقت نامینیشن کی دوڑ میں آگے آیا ہے یا آنا چاہتا ہے، ہمیں ضرور اس کو موقع دینا ہے، اور انشاءاللہ ہم سب کے ساتھ ہیں.
آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ. ناظرین یہ تھا ہمارے آج کا پروگرام. بہت شکریہ. ہم نے آج کے اس پروگرام میں ڈسکس کیا اور آج کے پروگرام کو ہم وائنڈ اپ کرتے ہوئے صرف آپ کو یہ بتا دیں کہ 26 سپٹمبر کو مالٹن میں مسیساگا مالٹن میں نامینیشن ہونے والا ہے. اس میں 2 کینڈیڈیٹ میں جانتا ہوں. ایک سے ہم نے لاسٹ ٹائم آپ کی ملاقات کروائی تھی رانا اسلم صاحب سے. ایک اور کینڈیڈیٹ ہیں امن سنگھ گل. وہ ان کو بھی کنسیڈر کیجیے گا. ینگ ہیں, انڈر 30 ہیں, انہیں بھی ضرور کنسیڈر کیجیے گا. اس کے ساتھ ہی مسیساگا سینٹر سے جو سننے میں آیا ہے اس کے مطابق سمیرہ ملک ایک کینڈیڈیٹ ہیں, بابی ڈیڈ ایک کینڈیڈیٹ ہیں. مسیساگا میں اسٹریٹسویل میں ابھی آپ فیصل جاوید کو دیکھ رہے تھے. اس کے علاوہ ہمارے ایک اور دوست ہیں عزیز چودھری, وہ بھی کینڈیڈیٹ ہیں. ایرن ملز کے بارے میں بھی ہم نے یہ سنا تھا, ابھی کوئی بات کنفرم نہیں ہے کہ یہاں سے 3 کینڈیڈیٹ ہیں. کٹ آف ڈیٹ آج تھی 5 بجے تک, دیکھیں کیا ہوتا ہے. اس کے ساتھ کوکسویل کے لیے سننے میں آ رہا ہے کہ دیپیکا دامیرلا ایک کینڈیڈیٹ ہو سکتی ہیں. ہم آنے والے وقتوں میں ضرور ان سے بھی رابطہ کریں گے. اسکاربورو سینٹر کا ہم لاسٹ ٹائم ذکر کر چکے تھے کہ مظہر شفیق ایک امیدوار ہیں, لیکن ان کے ساتھ مقابلے میں تسنیم بالا ایک کینڈیڈیٹ ہیں. ملٹن کے خورشید خان سے ابھی میں گفتگو کر رہا تھا, آپ نے دیکھی. اس کے علاوہ سننے میں آتا ہے کہ میاں عامر نعیم ایک کینڈیڈیٹ ہیں, سمیرہ علی ایک کینڈیڈیٹ ہیں, سیمی اعجاز ایک کینڈیڈیٹ ہیں. ہم سب کو اپنے اس پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے اور انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ ان سے رابطہ کر کے آپ کو ان کو آپ کے روبرو بھی کر سکیں. یہ تھا ہمارا ناظرین آج کا پروگرام. آپ کو یہ پروگرام کیسے لگا ضرور ہم سے رابطہ کیجیے گا. آج کے پروگرام کے اختتام سے پہلے شب بخیر. اللہ آپ کا حامی و ناصر.